बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। दीन इस्लाम की इशाअत और उस दौर के अंदर जो मुश्किलात पेश आई दीन इस्लाम को फैलने के अंदर, उसमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से ऐसे साथी थे जो आपके मावन और मददगार साबित हुए, उनमें किस किस शख्सियत ने क्या क्या किरदार अदा किया, वो सब भी देखने और समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस दौर में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार साथी थे, जिनमें हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये चार खुलफा और फिर इसके अलावा अशरा मुबशरा और बेशुमार साथी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर एक अहम किरदार अदा किया, उन तमाम मसाइब मुश्किलात मुसीबतों को बर्दाश्त किया। इनका ज़िक्र हम बारहा सुनते भी रहते हैं, मुख्तलिफ महाफिल के अंदर, मुख्तलिफ तकारीब के अंदर, मसाजिद और मिंबर से भी इनकी बात की जाती है। लेकिन एक शख्सियत ऐसी भी हैं जिन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बहुत ज़्यादा मजबूत किए, इब्तदाई दौर के अंदर तमाम मुश्किलात को बर्दाश्त भी किया और आपके सामने आपकी जो मुश्किलात थी उनके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार भी बनकर खड़े हुए। उनका नाम है हज़रत अबू तालिब। हज़रत अबू तालिब के मुतालिक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तक हज़रत अबू तालिब ज़िंदा रहे, किसी काफिर को जुर्रत नहीं हुई कि वो मुझ पर हाथ उठा सके या कोई ऐसी आवाज़ कस सके जो हुर्मत नबूवत के ख़िलाफ़ हो। ये मैं मफ़हूम पेश कर रहा हूँ हदीस का। जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो हर तरफ से मुझ पर मसाइब उमड़ आए। ये हज़रत अबू तालिब के मुतालिक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। आपकी शख्सियत के ऊपर आज हम इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो गौर करने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त वो कौन सा दौर था, वो कौन से मसाइब और मुश्किलात थी जो उस वक्त हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आ रही थी और उसमें हज़रत अबू तालिब ने क्या किरदार अदा किया था। आज के दौर के अंदर उनकी शख्सियत के ऊपर क्या क्या तहकीकी काम हो रहे हैं और ये किस दौर से शुरू हुए हैं और आज ख़ुसूसी तौर पर कौन क्या किरदार अदा कर रहा है कि उनका नाम जो है वो भी उसी तरह से प्रोमिनेंटली बयान किया जाए मुख्तलिफ तकारीब के अंदर, मुख्तलिफ महाफिल के अंदर, मस्जिद और मेंबर जो है वो भी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से भी इनके किरदार के ऊपर रोशनी डाली जा सके। इनकी शख्सियत का जायज़ा लेने के लिए हमारे साथ आज एक बहुत ही अहम शख्सियत तशरीफ़ रखते हैं जिन्होंने इरफान अबू तालिब और कुरान अज़ीम के उन्वान से किताब भी लिखी है और आपने ख़ुसूसी तौर पर इसके ऊपर कुरान करीम से हज़रत अबू तालिब की शान को जो है वो बयान किया है। और मैं बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब का, आप रिसर्च स्कॉलर हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। सर मैं सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूँगा कि हज़रत अबू तालिब की अगर हम खिदमात की बात करें तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिस तरह से बयान फरमाया और मैंने हदीस भी पढ़ी, हज़रत अबू तालिब की इस्लाम के लिए क्या खिदमत है सर? बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान भाई, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला सिफ़ात महज शख्सियत नहीं, जी, ये अज़ीमत का एक अज़ीम उसवा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुरान करीम ने जो इनको टाइटल दिया है इस हवाले से, इन खिदमात के सिले में, ये अल्लाह का एतमाद हैं, ठीक, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एतमाद हैं। ठीक, इनका किरदार महज लफ्ज़ों की तश्कील नहीं, ये 50 साल पर मुश्तमिल ये हुर्मत माब किरदार अपने अंदर एक ऐसी अज़मत रखता है कि ये किरदार उस वक्त से लेकर आज तक बकाए दीन का ज़ामिन है। अच्छा, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। और फिर साथ साथ ये है कि सिर्फ़ उन्होंने अपनी जुर्रत और जलाल और अज़ीमत के तसलसल में ही काम नहीं दिया, बल्कि इससे पहले उनका बाइख़लाक़ होना, बाकिरदार होना ये बड़ा ज़रूरी था। ये उसूल है कि जब किसी भी कौम में कोई नबी आता है तो उस वक़्त वो कौमें उन पर एतराज़ात करती हैं, कभी ख़ानदानी एतबार से, कभी अखलाक़ी एतबार से, कभी कुछ। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आखिरुज़्ज़मान नबी हैं, आपके बाद तो नबी आना नहीं है कि जिसने आकर दोबारा कोई सफाई देनी है या वजाहत करनी है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का जितना बड़ा हुजम है उतना बड़ा ही आपके लिए आपके किरदार की शफाफियत और आपसे मुतल्लिका हकीकतों की किरदारों की शफाफियत जो है ये ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। बल्कि बाज़ अहले इल्म जो हैं, हमारे उलमाए अहले सुन्नत जो हैं, उन्होंने ये यहाँ तक लिखा है जी कि अम्बिया अलैहिस्सलाम बिलखुसूस सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाला सिफ़ात और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला सिफ़ात का जो मामला है, जिनको डिटेन कर दिया गया था इनकी हिफाजत के लिए, सियानत के लिए, ये बड़ा ज़रूरी है कि उनका साहिब किरदार होना। बिल्कुल ठीक है। बल्कि मैंने कुरान पाक के अंदर ये बात पढ़ी है कि रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मोजज़ात का जी
اظہار فرمایا، جی لوگ پہلے بھی معجزات انبیاء دکھاتے رہے، لوگ ڈیمانڈ کرتے رہے، وہ دکھاتے رہے اپنی نبوت کی دلیل کی صورت میں، لیکن ہوا یہ ہے کہ ہر معجزات چیلنج ہو گیا۔ اچھا، پہلی قومیں بھی ایسی کرتی رہیں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ٹھیک، کہ ہم کوئی معجزہ نہیں مانتے، اے موسیٰ تیرا کوئی معجزہ نہیں مانتے جب تک کہ خدا سامنے نہیں لاتے۔ تو سیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی چیلنج ہوئے، چاند توڑا آپ نے، چیلنج ہو گیا، بھی نہیں مانتے، سورج موڑا جی نہیں مانتے، کنکریوں کو کلمہ پڑھوایا جی نہیں مانتے، جتنے بھی معجزات تھے۔ تو اب نبوت کی تصدیق کے لیے کسی ایسی عظمت کی ضرورت تھی جس پر سوال نہ اٹھ پائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب آپ کے دامن میں ایک ایسا معجزہ ہے جس کو قیامت پہ چیلنج نہیں کر سکتے، ان سے کہو فقد لبثت فیکم امرا من قبلہ، مجھ سے میری نبوت کی تصدیق مانگتے ہو تو اعلان نبوت سے پہلے میرے کردار کی شفافیت میری حرمت نبوت کی دلیل ہے۔ اب اس کے بعد سوالات ختم ہو گئے۔ جیسے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ مکہ والوں کو جمع کیا اور آپ نے ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ سچے امین بھی ہیں، آپ جو فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اگر ہماری آنکھیں دیکھیں اور ہمیں کچھ نظر نہ آئے لیکن آپ فرما رہے ہیں تو ہم آپ کی بات کے اوپر ایمان لائیں گے۔ جی ایسے ہی، تو یہ کردار تھا بیسیکلی بنیادی طور پر سیم ایسا ہی ہے کہ چونکہ اس دور جاہلیت تھا، جی اگر نبی کی ذات پر انگلی اٹھانے کے لیے کوئی ایسا معاملہ ان کے سامنے نہیں تھا تو وہ خاندانی اعتبار سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی حرمتوں کو پامال کرنے کے لیے ان کی نفوس قدسیہ پر کوئی نہ کوئی انگلی اٹھاتے، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ مثل محمد مثل نخلۃ فی قباء الارض، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو اس طرح ہے کہ جس طرح کھجور کا پودا اگاتا ہے ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جواب میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تم خاندان نبوت کی حرمتوں کو یوں پامال کر رہے ہو کہ جناب والا یہ ایسے آئے ہیں، جناب والا ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر یہ پودا اگا ہے؟ نہیں، میں خدا ہو کر اس حرمت کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے خاندان کا جو تقدس ہے، پس منظر ہے، آباء و اجداد ہیں اور یا امہات ہیں، وہ اتنے مقدس ہیں کہ جہاں تقدس کی انتہا ہوتی ہے وہاں ان کی ابتدا ہوتی ہے حرمت کی۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ اپنے اخلاق میں اتنے نفیس ہیں، انفس، جس سے اوپر نفاست کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ اور اس میں حضرت ابو طالب کی شخصیت بالکل این ٹھیک بیٹھتی تھی، اس کی وجہ یہ ہے، اگر جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع وہ کر رہے تھے، ظاہر دینی اقدار تھی جن کا دفاع وہ کر رہے تھے، اب ہو سکتا تھا یہ اعتراض جناب ابو طالب علیہ السلام پر بھی اٹھ سکتا تھا کہ آپ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں یوں رہے ہیں اور آپ کے رویوں میں یوں یہ چیزیں موجود ہیں، ہم آپ کی بات پر کیسے اعتماد کر میں؟ تو چونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کردار کی شفافیت کا بھی قرآن ہی گواہ ہے، تو اس واسطے ان کے کردار پر انہوں نے کبھی بھی انگلی نہیں اٹھائی، نہ اٹھا سکتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے کردار کی طہارت اتنی بلند تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خدا ہو کر اپنا اعتماد فرمایا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہوگی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی، اور پھر آپ نے اس سے متعلق حضرت ابو طالب کے کردار کے اوپر بھی بات کی۔ میں چاہوں گا کہ حضرت ابو طالب کے اگر بچپن جوانی کی بات کی جائے اور ان کے اس کردار میں کچھ واقعات ہمارے ناظرین کے لیے سامنے آ جائیں۔ ہاں، یہ بڑی بات ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کردار کی حفاظت اور صیانت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ نبوت کا پہرے دار ہے اور کسٹوڈین ہیں نبی علیہ السلام کے، اور ضروری تھا کہ جس طرح ہم اپنی وضاقت میں اپنے لباس کی شفافیت کا اہتمام کرتے ہیں نا جی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب ان کی آغوش میں حضور کو رکھا تو یہاں تک ارشاد فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، حبیب ہم نے آپ کو ایسی آغوش میں رکھا جس کی پاکیزگیاں انتہا پر ہیں، اور پھر یہاں تک یہ ارشاد فرمایا اے ضمہ کا الی امے کا۔ یہاں ایک ذوق کی بات عرض کرنا چاہوں گا، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود رحمت کی جو نفاست ہے، جو عصمت ہے، وہ اتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے کبھی برداشت نہیں کیا کہ آپ کے وجود پر کوئی ایسی مکھی بیٹھ جائے۔ اچھا، ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قدرت کا اہتمام بڑا عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور عین نماز میں آپ نے اپنے موزے اتارے، صحابہ کرام نے بھی اتار دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز صرف فراغت کے بعد پوچھا کہ لم تخلعون خفافکم، تم نے موزے کیوں اتاری؟ میں نے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ تو نے کہا رائنا کا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے موزے اتارے، ہم سمجھتے ہیں جب آپ پہنتے ہیں تو ہم موزے پہننا دین سمجھتے ہیں، جب اتار دیتے ہیں تو اتارنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو ایک خاص وجہ سے اتارے تھے۔ وہ وجہ یہ تھی
کہ میں گزر رہا تھا نماز کی شوق میں، اور نماز کا شغف اور محبت مجھ پر غالب تھی، تو میں آ رہا تھا مسجد شریف کی طرف، اتفاق سے میرے موزہ جو ہے، میرا پاؤں کا جو جراب ہے، اس پر مری ہوئی جوں کا ایک خون کا قطرہ لگ گیا۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں جو ہی نماز میں کھڑا ہوا تو بارگاہ رب العزت سے آواز آئی، جناب جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتی کہ آپ کے موضع پر اتنی بھی آلودگی ہو، آپ کا موضع بھی محترم ہے ٹھیک، اور مقدس ہے، لہذا اس کو اتار دیجئے۔ تو جو ذات والا صفات اتنی بلند و بالا ہو اپنی حرمت اور عصمت میں کہ اس کے موضع کا بھی احترام ہے خدا ذوالجلال کی بارگاہ میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انضمام کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایسے شخص کے ساتھ جس کا دامن آلودہ ہو، غیر اخلاقی رویوں سے ہو یا بد اعتقادیوں سے۔ اللہ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اعتقاد کی طہارت کی بھی شہادت دی ہے اور ان کے اخلاق کی حرمت کی بھی طہارت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس واسطے بڑا ضروری تھا۔ اور جو پچھلے اس میں ہمارے ٹرم کے اندر جو ہے نا ایک بات رہ گئی تھی، انبیاء علیہ السلام کے خاندان کی حرمت انبیاء کا جو خاندان ہے ان کا حرمت باب ہونا بڑا ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ مؤثر ہیں، نبوت جو ہے ایک منصب ہے، ایسا نہیں کہ یہ کوئی صرف تسبیح خانی کا نام ہے۔ تو صاحب منصب کو ہر اعتبار سے کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ ان کے منصب کی حرمت پر کوئی انگلی نہ اٹھا پائے، چونکہ حضور نبی آخر الزمان تھے اور آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے جو مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت کچھ شہادت دے پائے یا تصدیق کر پائے، تو آپ ہی سارے انبیاء کے مصدق ہوئے۔ لہذا اہتمام قدرت یہ تھا کہ آپ کا خاندان بھی اتنا مقدس ہو کہ کوئی ان کے حرمت کردار پر بھی انگلی نہ اٹھا پائے، ان کی شخصیت پر بھی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اندر 3 چیزیں امتیاز تھیں۔ زمانے کی گردشیں بڑے بڑے لوگوں کو مزمحل کر دیتی ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے اعتقاد، نظریے اور کردار کی پختگی میں اتنے بلند تھے، جو اس وقت کا کلچر تھا، کبھی بھی آپ نے اس کلچر کا حصہ بن کر کوئی ایسی کام نہیں کیا جو ان کے کردار کی شفافیت کے خلاف ہو۔ حتیٰ کہ شراب نوشی عام تھی، کوئی شخص ایک لمحہ کے لیے بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی آپ نے ایک گھونٹ بھی پیا ہو۔ بت پرستی عام تھی۔ سب سے پہلے، حالانکہ یہ اعتقادی آلودگی ہے، سب سے پہلے نبوت سے بھی پہلے سرزمین مکہ پر پورے عرب کے جزیرے میں جس شخص نے سب سے پہلے بتوں کی مذمت بیان کی ہے اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اتنا بڑا پاکیزہ کردار، اور وہ کہا کرتے تھے، اور وہاں ایک واقعہ بھی ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں وہ چھوٹا سا واقعہ آپ بیان کریں، پھر مجھے بریک پہ جانا۔ واقعہ یہ ہے کہ کفار مکہ آئے، کہنے لگے کہ قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، لگتا ہے ہمارے بت جو ہیں ناراض ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ با اعتماد شخص ہیں، با کردار ہیں، اٹھیے۔ بتوں کا منت سماجت کی دی، ترلا ماری ہے کہ جناب والا وہ۔ تو آپ نے فرمایا وَإِنِّي عَائِبُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَالْمَنَاتَ لَوْلَا لِلَّهِ لُمْتِرُ۔ یہ کیا بک بک کر رہے ہو کہ لات عزات اور منات کو میں جا کر کہوں؟ میں اس سے کہوں گا جس کا شریک ہی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تم کیا کہتے ہو کہ جب وہ یہ ایمان ابو طالب، یہ ایمان ابو طالب سبحان ہے۔ اللہ۔ ملیک الناس لیس لہ شریک هو الوهاب والمبدی والمعید ومن تحت السماء لہ بحق ومن فوق السماء لہ عبید۔ رہی یہ بات، تم یہ کہتے ہو کہ بارش نہیں آتی، بارش ہمارے ہاتھ میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور جا کر خانہ کعبہ میں کھڑا کیا، کہا اے کریم، یہ آپ کی امت ہے، محبت والے لوگ جو ہیں آپ پر اعتماد کریں گے۔ آپ چھوٹے تھے اس وقت، آپ اس وقت کا چھوٹے تھے، خدا سے کہیے، اپنے رب سے کہیے۔ آپ نے منہ مبارک، چہرہ مبارک اٹھایا ہی تھا کہ بارش پھٹ پڑے، بادل پھٹ پڑے۔ اور یہ جو کلام کہا انہوں نے اس موقع پر، یستسقی الغمام بوجہہ ثمار الیتامی عصمۃ للارامل، اے میرے حبیب، تیرے حرمت مآب چہرے کے حسن کی رعنائی اتنی حسین ہے کہ بادل بھی اپنا سینہ نہیں روک پائے۔ اور بڑی بات ارسلان صاحب یہ ہے کہ وہی نہیں ابھی آئی، لیکن ابو طالب علیہ السلام کی جو بصیرت ہے وہ نبوت کے مستقبل کی نشاندہی کر رہی ہے۔ ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا بیان کیجیے۔ وہ نبوت کے مستقبل کی نشاندہی کر رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یستسقی الغمام بوجہہ ثمار الیتامی عصمۃ للارامل۔ میرے حبیب، یہ آپ کو اس شیر خارگی کے عالم میں دیکھتے ہیں، اور آپ کی عظمت تو یہ ہے کہ کائنات کے بے آسراؤں نے آپ کے دامن میں آسرا پانا ہے، اور کائنات کے بے نماؤں نے آپ کی بارگاہ میں آ کر عظمت محبت پانی ہے۔ یتیموں نے آپ کو، آپ یتیموں کے ماوا ہیں اور بیواؤں کے آپ نوا ہیں۔
میرے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی جو کچھ کردار قدرت کی طرف سے دیا گیا تھا اس کی سب سے پہلی نشاندہی حضرت ابو طالب علیہ السلام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا سر، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر ہم گفتگو میں چاہوں گا کہ آپ کریں کہ حضرت ابو طالب نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا اور اس وقت پھر جو مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور مکہ والے جس طرح سے ابو جہل اور دیگر لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، اس وقت میں حضرت ابو طالب نے کیا کردار ادا کیا؟ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا جی۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں شان حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اوپر کہ انہوں نے کس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، اور آپ نے اسلام کو پھلنے پھولنے میں اور اس کی اشاعت کے اندر آپ نے کیا کردار ادا کیا تھا۔ اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں ساتھیوں کی ضرورت تھی تو حضرت ابو طالب نے اس وقت کس طرح کا ساتھ دیا تھا، اس کے اوپر بھی آج بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ کا وصال 10 سال کے بعد ہو جاتا ہے، جس کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، جس میں حضرت اماں ختیجہ کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ ان 10 سالوں کا اگر ہم کا ڈیٹا ہم کے اوپر انالائز کریں اور اس کے اندر آپ کے کردار کے اوپر بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر دیتے ہیں، اب جب آپ کے اوپر مشکلات آن پڑتی ہیں، جس میں میرے سامنے ایک حدیث تھی، میں پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ کے اندر لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے، اس وقت وہ جس قسم کا بھی حج تھا، لیکن مختلف علاقوں سے لوگ آیا کرتے تھے تو مختلف خیمے لگے ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی غرض سے ہر خیمے کے اندر جاتے تھے۔ ایک خیمے والے سے بات کر کے جب آپ دوسرے خیمے میں جاتے تھے تو پیچھے سے آپ کا ایک چچا ابو لہب آتا تھا اور کہتا تھا کہ ان کی بات کو نہ ماننا، یہ مجنوں ہے۔ اور پھر دوسرے خیمے میں جاتے تھے، جو پہلے خیمے والے ہوتے تھے، جب وہ کہتے تھے کہ یار یہ تو نوجوان ہے، اس کا جب چچا یہ بات کر رہا ہے تو ہم اس کی گفتگو کو نہیں مانتے، تو وہ جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہوتی تھی وہ ضائع ہو جاتی تھی۔ تو یہ تھا اس وقت کی مشکلات تھی کہ آپ کو کام کرنے سے روکا جاتا۔ طائف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، سرداروں نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا بلکہ آپ کے اوپر جس طرح سے انہوں نے پتھر بھی برسائے۔ تو ان 10 سالوں کے اندر حضرت ابو طالب نے کیا کردار ادا کیا، اس کے اوپر تفصیلاً روشنی ڈالیے گا۔ بڑا خوبصورت سوال ہے ارسلان بھائی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کردار صرف اعلان نبوت سے شروع نہیں ہوتا جی، آپ علیہ السلام کا کردار یوم ولادت مصطفیٰ سے ہی شروع ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کی ریزن یہ جب آپ اشارے سے اپنے ملازم ایک غلام کو آزاد کر دیتے ہیں، جی، اور خاص بات یہ ہے پیدائش کا سننے کے بعد۔ ہاں جی جی، ایسا کیوں ہے؟ دراصل بات یہ تھی کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان نے تشریف لانا ہے، اور ان کے جو علماء تھے ان کا ذہن یہ تھا کہ جس وقت وہ تشریف لے آئیں گے تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں رخنہ اندازی دین میں، اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر رہے ہیں اور من مانیاں کر رہے ہیں اور مذہبی ٹیکس لے رہے ہیں، کمائی کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹریڈنگ کر رہے ہیں، یہ رک جائے گا۔ تو انہوں نے کوشش کی ہر صورت کہ کسی نہ کسی طرح اس چراغ کو، سراج منیر کو بجھا دیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر بات کی نشاندہی ہوئی ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ اپنے منہ کے پھونکوں سے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی حفاظت کرے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو اس وقت یہ لوگوں نے سرگرمیاں جو ہیں اپنی ترتیب دی کہ جہاں کہیں بھی موقع ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی جائے اور آپ کو قتل کر دیا جائے۔ یہود و نصارہ بابل کتوں کی طرح یہ جستجو کر رہے تھے، بھاگ رہے تھے کہیں وہ ملیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو جناب عبد المطلب علیہ السلام نے پہلے دن ہی جناب ابو طالب علیہ السلام سے فرمایا ھذا ودیعتی وودیعۃ ربی، اے ابو طالب جانتے ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہے اور عظمتوں کا شاہکار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ یہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ میری بھی امانت ہے اور میرے رب کی بھی امانت ہے، اس کی حفاظت پر جان لگا دینا۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ بابا اللہ کے حرمت مآب کعبہ کی قسم، اللہ کی عظمت کی قسم، میں تن من دن سب کچھ محمد پر قربان کر دوں گا، حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ تو جتنے بھی اس دور کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی پر بھی حملے ہوتے رہے، ایسی ہاں حضرت عبداللہ پر، ہاں کہ نہ یہ ہوں گے نہ وہ آپ تشریف لائیں گے، تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اپنا اہتمام قدرت تھا۔ لیکن جب
ان کو 100 گھوڑوں کی 100 اونٹوں کی قربانی. ہاں جی قربانی کے ساتھ ساتھ ویسے بھی تمام قدرت تھا. جب وہ حملہ آور ہوتے تو اللہ کے نور کے فرشتے آپ کا دفاع کرتے سبحان تھے. اللہ. ظاہر ہے. اور آپ کے والد گرامی تو اتنی کریم النفس ذات تھے کہ جس پیڑ پر آپ ٹیک لگا دیتے وہ خشک ہوتا تو وہ تر و تازہ ہو جاتا. اللہ. اور جہاں سے آپ گزرتے تھے حضور کے والد گرامی تو آپ کی گزرگاہ کے سنگریزے بھی آپ پر درود و سلام بھیجا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے آخر الزمان نبی کے باپ تجھے سلام ہو. اور آپ کی ان شانوں سے یہ آپ کے جو دکندے ہیں ان سے نور کی شعائیں اٹھتی جو آسمان کو ڈھانپ لیتی. سبحان اللہ. پھر آسمان کا سینہ چیر کر اوپر چلے جاتی, پھر نیچے آتی, پھر ان کے سینے میں داخل ہو جاتی وغیرہ. تو یہ روزانہ یہ کیفیتیں دیکھتے تو اپنے باپ سے یہ بات تذکرہ کرتے. تو جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ عبداللہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ آخر الزمان نبی کے والد گرامی بننے والے ہیں, اس لیے آپ کی حفاظت بڑی ضروری ہے. اور جہاں جہاں وہ حفاظتی اقدامات قدرت کی طرف سے ہوتے ان کا بھی وہ تذکرہ کرتے. بہرحال ہماری گفتگو حضرت ابو طالب کے 10 سال کے اوپر میں تو چاہوں یہ گا. تمام قدرت اس انداز میں تھا کیونکہ حضور کے ولادت سے پہلے تو حضرت عبد المطلب عبداللہ علیہ السلام جو ہیں محسن عالمین. اچھا اس میں ایک اور مختصراً بتائیے گا کہ چونکہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم تھے ان کا وصال آپ کی پیدائش سے چند ماہ پہلے ہو گیا تھا, 6 ماہ غالباً پہلے ہو گیا تھا. تو ساری تربیت جو تھی پہلے حضرت عبد المطلب کے ہاں تھی, پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب نے. ہاں یہ ایک تاریخی غلطی ہے. اچھا ہاں پہلے دن سے ہی پہلے یوم سے ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے یہ ذمہ داری لی ہے. اچھا حضرت عبد المطلب کا کیا کردار تھا؟ حضرت عبد المطلب چونکہ گھر میں بڑے تھے اور بڑوں کا احترام ہمارا انسان کا کلچر رہا ہے, تو جتنا کچھ بھی وہ کردار بنتا ہے چھوٹوں کا وہ بڑے کے کھاتے میں بطور کریڈٹ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ان کی تربیت کا اثر ہے. لیکن جو پہرے داریاں ہیں, شب داریاں ہیں اور جناب والا اس طرح کی دلداریاں ہیں, یہ وہ ریکارڈ ہے. میں ایک تحقیق کے طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, وہ حضرت ابو طالب کے کھاتے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی 50 سالہ زندگی کا پورا ریکارڈ یہ ہے کہ آپ نے 50 سال تک دن اور رات میں کبھی آنکھ کو جھپک کر نہیں دیکھا. آپ اپنی آنکھوں سے مخاطب ہو جاتے اس کانٹیسٹ میں. آپ کی عمر کتنی تھی حضرت ابو طالب کی؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی 35 برس تھی. 35 برس جب حضور کی ولادت ہوئی. ہاں جب ولادت ہوئی. ہاں اور جب وفات ہوئی 50 سال ساتھ گزرے یعنی 85 سال. 85 سال ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. اب وہ دورانیہ جو تھا اس میں وہ اپنا کردار دیتے رہے. ٹھیک. اب جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ذمہ داریاں اور بڑھ گئی کیونکہ مقامی مزاحمت شروع ہو گئی تھی. یعنی کہ جو 40 سال کا پیریڈ تھا اس کے اندر تربیت بھی حضرت ابو طالب کے ذمہ ہے, اگر معیشت کا معاملات ہیں کچھ کاروبار وہ بھی حضرت ابو طالب کے ذمہ ہے, آپ کی شادی ہوتی ہے 25 سال کی عمر میں اس کی سرپرستی بھی حضرت ابو طالب نے ہی کی ہے. سارے معاملات اور چیزوں کو ڈائریکٹلی حضرت ابو طالب نے ہی دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ آپ کا ایک امتیازی وصف ہے. ٹھیک کہ آپ نے پوری زندگی میں کبھی بھی اپنی اولاد کو ان پر ترجیح نہیں دی, ہمیشہ اپنی اولاد پر ان کو ترجیح دی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ یہ پوری بصیرت کے ساتھ, کامل بصیرت کے ساتھ سمجھتے تھے کہ یہ کون ہے. بالکل ٹھیک. یہ صرف میرا بھائی زادہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا پاک پیغمبر ہے. میں سب سے پہلے یہ وہ فیچرز ہیں جن کو بیان کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں نہیں ہوتے یہ فیچرز بیان اصل میں. اچھا اس میں آگے بڑھتے ہیں ہم. اب یہ جو نبوت کا اعلان کے بعد کے جو 10 سال کے واقعات ہیں اور اس میں سب سے پہلے کس نے کون سے مسائل پیدا کیے تھے اور اس میں حضرت ابو طالب نے کیا کردار ادا کیا؟ میں چھوٹا سا آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. جب ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو اسی میں فلاح ہے. اب مد مقابل کفار نے کہا کہ یہ بات نہ ہم خود کہیں گے نہ آپ کو کہنے دیں گے. بالکل ٹھیک. آپ جانتے ہیں کہ ہماری مذہبی روایات کے خلاف آپ نے یہ اقدام کیا ہے. مزاحم ہوئے اور شدید مزاحمت کی. ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, ابو سفیان, اس طرح کے لوگ جتنے بھی سرغنے تھے کفر کے. بلکہ ابو سفیان جو اس وقت اس انداز میں سامنے آیا کہ اس نے کہا کہ اے بنی ہاشم, عجیب بات ہے کہ رفادہ تمہارے پاس, حجابہ تمہارے پاس, سقایا تمہارے پاس, یہ منصب تھے اس وقت اہل حرم کے, حرم کی عظمت تمہارے پاس, اور رئیس تم, رسالت رہ گئی تھی وہ بھی تم لے گئے, رسالت ہمیں دو. اس حد تک وہ آ گئے. تو اللہ تعالیٰ کی غیرت میں جواب دیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, رسالت کے لیے محمد جیسا پیکر ضروری ہے, اخلاق کی حرمت ضروری ہے. تم کون ہو؟ دھت رہتے ہو نشوں کے اندر. پہلے اپنی وضع قطع تو دیکھو, اپنی شکل تو دیکھو کہ یہ رسالت کا شایان شان ہے.
بہرحال جب یہ مزاحم ہوئے اور شدید مزاحمت، اور ان کا یعنی چھوٹے سے چھوٹا اقدام یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، جب ان حساس معاملات کو جناب ابو طالب علیہ السلام نے بھانپا اور لا الہ الا اللہ کی حرمت کے لیے آپ ایک اللہ کی سیف جلی بن کر سامنے آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑا اور حرم کعبہ میں لے آئے جہاں کفار مکہ بیٹھے تھے، ٹھیک، بڑے بڑے تکی لگا کے گاؤ تکی کے ساتھ بیٹھے، ٹیک لگا کے بڑی موج کے ساتھ حضرت ابو طالب لے آئے، ہاں لے آئے، ٹھیک، کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نے اعلانیہ یہ بات کہہ دی ہے، فرمایا ہاں کہے، تو مد مقابل جو مزاحمت ہوئی ہے وہ اس طرح کی شدید ہے۔ یہ جبل ابو قبیس کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ بات کی تھی، یہ نبوت کے اعلان کے کتنے عرصے بعد ہوئی تھی؟ ہاں اب یہ علماء کے ہاں ایک چیز تھوڑی سی مختلف ہے، جی، ویسے تو اعلان تو ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن نے نبوت کا اعلان کر دیا، لیکن 3-4 سال کا عرصہ جو ہے وہ خفیہ تبلیغ ہوتی ہے، خاموشی سے خفیہ طور پر ہوتا ہاں، ہے، ساتھی لیکن بنتے رہے، پتہ جڑتے سب رہے۔ کو تھا، بالکل ٹھیک، اور برملا جب یہ کہا تو یہ ایک تو دعوت ذوالعشیر کا اعلان بالکل ٹھیک ہے ہے۔ اور اس سے پہلے یہ جبل ابو قبیس کا اعلان ہے۔ یعنی کہ حضرت ابو طالب کے علم میں بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق وہ اسی وقت آئی جب ابو قبیس کے اوپر آپ نے نہیں اعلان ایسا کیا؟ نہیں ہے، اچھا نہیں، آپ نے بھی یہ کہا ایک نا، تاریخی میں عرض کرتا اچھا، ہوں، یہ جو ہے نبوت کا معاملہ کہ جی۔ ان کے ذہن میں کب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دن کے ہیں، اچھا، ابھی پہلے دن پیدا ہوئے، حضرت ابو طالب علیہ السلام آ گئے نا، حضرت عبد المطلب، ٹھیک، ان کو پتہ چلا کہ میرے ہاں یہ ہوا، بیٹا پوتا ہوا ہے، بڑی خوشی کے ساتھ حضور کو اٹھایا اور چوما اور یہ شعر کہا، الحمدللہ الذی اعطانی الغلام قد صاد فی الماد فی الغلمان، اے اللہ تیری حمد ہے تو نے ہمیں وہ بیٹا عطا فرمایا جو پگوڑے میں تاجدار لگتا ہے۔ اب حضرت اتنے میں حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی آ گئے، ٹھیک، انہوں نے حضور کو لیا اور رقص کیا، خوشی میں جھوم گئے اور لوری دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے سرزمین عرب پر جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں کہا ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ پہلی زیارت کی پہلی نظر جب جبین عظمت پر پڑی تو جھوم کر کہا، انت النبی محمد کرم اغر مسود لمسودین اکارم طاب و طاب المولد نعم العرومت اصلها امر الخدم الاوحد، کہ محمد تو صرف نبی نہیں نبیوں کا بھی سردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ باتیں جو نا ہم چونکہ پس منظر میں رکھنا چاہتے ہیں دانستہ ٹھیک، کسی کو خوش کرنے کے لیے، دلائل مضبوط نہیں ہے یا کہ جان بوجھ کر؟ دو باتیں ہیں۔ اچھا، اکثر لوگ جو ہمارے علماء ہیں وہ تو اس کی کنہ تک نہیں پہنچے اور نہ ہی پہنچنا چاہتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا، ایک مذہب بن گیا ہے، شناخت بن گئی ہے کہ ہم نے یہی مذہب بنانا، اس پر رہنا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ ہم بعد میں گفتگو کریں، لیکن چلو یہ چونکہ آگے مجھے بریک پہ بھی جانا ہے تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ 2-3 واقعات ہمارے نظر کے سامنے آ جاتے۔ آپ بیان کر رہے تھے کہ جبل ابو قبیس کے اوپر جب آپ نے اعلان کیا اس کے بعد حضرت ابو طالب جو ہیں وہ آپ کو مکہ لے کے گئے اور آپ سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ اعلان کیا ہے؟ جی اعلان کیا ہے، ٹھیک، تو آپ کا بازو پکڑا اور حرم کعبہ میں لے آئے، تمام کفار مکہ کے سامنے کہا، اقیم علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقناء والقنابل، فرمایا میں آخر الزمان نبی کی عظمت کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان کے دین کے تقدس کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں ان کی حمایت میں۔ اب ان کو صرف میری خاندانی حمایت نہیں، میری عظمت یقین کی حمایت بھی حاصل ہے۔ ٹھیک، اقاتل عنہ بالقناء والقنابل، ہم لڑیں گے اس کی طرف سے، حمایت بن کر لڑیں گے، اپنے فنون حرب سے لڑیں گے، اسلحہ کے ساتھ لڑیں گے۔ من انا الرسول الملکی طلال ابی بید اللوم البروق، فرمایا ہماری تلواروں کی چمک جانتے ہو، ہماری تلواروں کی چمک کی روشنی اتنی ہے یہ آسمان کی بجلی کی طرح ہے، جس طرح بجلی چمکتی ہے تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں، ہماری تلواروں کی چمک تمہیں اندھا کر دے گی۔ ٹھیک، تو یہ للکارا ہے۔ ٹھیک، یوں سمجھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کے لیے سب سے پہلی جو ذات لا الہ الا اللہ کی طاقت بن کر آئی ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اچھا، اس میں پھر مجھے آگے بڑھ کے یہ بتائیے گا کہ آپ کی کوئی ڈائریکٹ کنورسیشن ہے ابو جہل کے ساتھ، ابو لہب کے ساتھ یا دیگر کفار مکہ کے ساتھ جس کے اندر آپ نے ان کو منع کیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے، آپ ان کو ان کے کام سے مت روکیے؟ ہاں یہ بات موجود ہے، کفار مکہ یہ شکوے شکایت لے کر آتے تھے، ٹھیک، اور آپ انہیں ٹال دیتے اچھا، اور سمجھا دیتے ہیں۔ ٹھیک، جس وقت ان کی مزاحمت شدید ہوئی تو آپ نے بربلا کہا کہ محمد جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں، ٹھیک، میرے بیٹے نے آج تک کبھی خلاف واقعات ان کے منہ سے نکلی نہیں ہے، ٹھیک،
جب چھوٹی موٹی باتوں میں یہ جھوٹ نہیں بولتے تو لا الہ الا اللہ کی عظمت میں کیسے وہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اس پر وہ ان کو اندازہ تھا، لیکن چونکہ یہ رئیس مکہ بھی تھے اور بنی ہاشم میں سردار بھی تھے اور صاحب وجاہت بھی تھے، پھر ساتھ ساتھ یہ بات موجود ہے قرآن کریم کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں جس نے جو کچھ کہا کیا وہ صرف اپنے فرط جذبات سے نہیں، اس کے پیچھے جبرائیل علیہ السلام کی تائید موجود ہوا کرتی تھی۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی شخص حضور کی عظمت میں شعر کہے تو اس کے لیے جبرائیل تائید بن کر آئیں، تو جس نے 4 نسلیں ذبح کروانی اس کے لیے کوئی جبرائیل نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا پھر اس میں مختصراً چونکہ آگے بڑھ کر پھر ہمیں موجودہ دور کے اندر جو ان کے اوپر تحقیقی کام ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ان 3 سال کی کہانی بھی بیان کریں جو آپ نے شیب ابی طالب کے اندر گزارے اور جس کے اندر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہاں حضرت ابو طالب کا کیا کردار تھا اور ان کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا؟ سبحان اللہ۔ شیب ابی طالب دراصل میرے نزدیک جو میں نے تحقیق کی ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے آزمایا اور انہوں نے آزمائشوں کو پورا کر دکھایا، تو اللہ نے ٹائٹل دیا کہ آج کے بعد انسانیت کے تم امام ہو۔ تو آزمائش سے گزرنا یہ الوہی اعتماد کی ایک عظمت ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو گزارتا ہے تو پھر مرتبہ دیتا ہے۔ شیب ابی طالب کا جو حادثہ پیش ہے وہ یہ تھا کہ جب روز افزوں اسلام کی ترقی ہوتی رہی اور جو نیگوشیشن کا جو طریقہ کار تھا اس پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کمپرومائز نہیں کر پائے کسی بھی صورت میں۔ یہ کچھ روایتیں جوڑ توڑ کر کے بنائی گئی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آپ نے 50 سالہ پورے ٹائم پیریڈ کے اندر ایک لمحہ کے لیے بھی سطحی بات نہیں کی۔ جب بھی آپ بات کرتے غلبے کی بات کرتے، چڑھائی کر کے بات کرتے، آپ کی حمیت ہی ایسی تھی، آپ کا وقار ہی ایسا تھا۔ محنت ترلا جو ہے نا، محنت سماجت جو ہوتی ہے، نیگوسیشن جو لے دے جس کو کہتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مذاکرات نہیں۔ آپ کہہ دیتے کہ جب حق ہے تو پھر حق ہے۔ یعنی کہ جو مشکلات کا سامنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا وہی مشکلات حضرت ابو طالب کو بھی کرنی پڑی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ ٹھیک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ تو نہیں ہے نا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو نہیں ہے نا جی، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بعد بھی حضور پر آزمائشیں آئی ہیں، لیکن یہ کہ یہ بات اتھینٹک ہے جب تک ابو طالب علیہ السلام زندہ رہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی مشکل سے دو چار نہیں ہونا پڑا۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، بریک سے واپس آتے ہیں۔ تو موجودہ دور کے اندر حضرت ابو طالب کے کام کے اوپر، ان کی خدمات کے اعتراف میں کیا تحقیق ہو رہی ہے اور یہ تحقیق کا سلسلہ کب سے شروع ہوا، اس کے اوپر مختصر بات کریں گے۔ آخری بریک ہے، میرے ساتھ رہیے گا جی۔ ویلکم بیک ناظرین، حضرت ابو طالب کی شخصیت کے اوپر، ان کی خدمات کے اوپر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اب میں جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب سے کہ حضرت آپ کی شخصیت کے اوپر جو تحقیقی کام ہے وہ اس کا آغاز کس دور سے ہوا اور اب تک کتنا کام اس کے اوپر ہو چکا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ قرون اولیٰ کے اندر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت پر بحث و تمیز نہیں ہوئی، ٹھیک، کیونکہ ہر شخص جانتا تھا، قریب کا زمانہ تھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی محبت کے نقوش انمٹ ہیں جی، ان پر بحث بنتی نہیں ہے۔ ٹھیک، کچھ لوگوں نے روایتیں جوڑ توڑ کر کے بنائیں اور ساتھ آیات بھی ملائیں۔ ٹھیک، دور گزرتے گئے، باقاعدہ اس پر جو کام ہوا ہے یہ 4 صدی ہجری میں ہوا ہے۔ اس پر ایک ڈیٹیل ہے 4 صدی۔ ہاں، ٹھیک، جس وقت مذہبوں کی تشکیل آئی نا جی، تو مذہبی تصورات نے اپنی جنہوں نے جو مذہب تشکیل دیے، تو اس تشکیل مذاہب پر کچھ منمانیاں بھی ہوئیں، بلکہ بہت زیادہ منمانیاں ہوئیں۔ تو ان میں سے یہ چیز بھی رہی، ایک دوسرے کے مد مقابل نظریات جو تھے اس پر جوڑ توڑ کر کے جناب والا یہ رد و قدا ہوتی رہی۔ ٹھیک، جزوی طور پر ہر دور میں یہ بات ہوئی ہے۔ بالخصوص اہل بیت کرام علیہم الرضوان نے کبھی اس جھوٹ کو نہیں مانا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام یوں فوت ہوئے یا ان کے پاس اسلام نہیں تھا، ان کا پورا یقین تھا۔ اور اصحاب رسول بھی، کچھ روایتیں ان کی طرف منسوب ہیں، اصحاب کرام کی طرف، جب ان کو انالائز کیا گیا ہے تو وہ جعلی روایات ہیں، اور یہ سارا مقدمہ ہی جعلی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کردار کی حرمت کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا، کیونکہ یہ ضمانت رہا ہے دین کی بقا کے لیے۔ شیب ابی طالب کا آپ نے سوال کیا تھا، تو اس میں ہر لمحہ نئی قیامت سے وابستہ تھا، اور جو کچھ آپ نے وہاں پیش کیا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے نہ الفاظ ہیں
ٹھیک۔ اور نہ ہی جناب والا کوئی ہم سطر بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ ان کی حرمت ہی ایسی ہے، ان کا وقار ہی ایسا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، بات یہ کہ تحقیق کا ایک دائرہ کار چلتا رہا، لیکن جہاں جہاں بھی کام ہوتے رہے، اہل عقیدت اہل محبت کرتے رہے، یہ رسائل اور کہیں کہیں وضاحتیں ملتی ہیں۔ ٹھیک۔ باقاعدہ کام ہمارے بر صغیر میں سب کانٹیننٹل میں یہ ہوا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خلاف ایک کتاب آئی بر صغیر کے اندر، مولانا امراللہ خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شرح المطالب۔ اچھا۔ وہ جتنی بھی روایت تھی ان کو جمع کر کے ان کی تکفیر کا ایک مطلب ڈرامہ رچایا گیا۔ اس پر بحث و تمیز ہوتی رہی، لوگوں نے رد عمل میں کچھ باتیں کہیں، اور پاکستان کے اندر یہ کام ہوتا رہا۔ پچھلی صدیوں کے اندر بھی ہوا ہے، مثلا 12ویں صدی کے اندر اسن المطالب لکھی گئی جی۔ قاضی زینی دولان کی، پھر اس سے پہلے بغیت الطالب جو ہے وہ لکھی گئی برزنجی علیہ رحمہ کی، باقاعدہ پھر تصانیف کا شروع ہوا آغاز۔ اچھا۔ لیکن وہ مذہبی جارحیت کی وجہ سے ان کو دبا دیا گیا ہے۔ اچھا۔ وہ منظر عام پر ہی ہے، چونکہ مذہب تشکیل پا چکا تھا، ٹھیک۔ غلط تھا یا صحیح تھا، یہ سے الگ بات۔ ٹھیک۔ یہ چلتا چلتا پھر جس وقت ہم نے تحقیق شروع کی، مجھ سے پہلے مثلا پاکستان کے اندر بڑے اکابر جو مولانا عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی رسالہ لکھا، اچھا۔ حضرت صاحب چشتی علیہ رحمۃ کی ذات نے بھی 2 جلدوں پر کتاب لکھی۔ پھر میں نے اس کا بالاستیاب جائزہ لیا باضابطہ، تو 12,500 صفحات پر، یہ عرفان ابو طالب اور قرآن عظیم کے ٹائٹل سے آپ نے یہ 12,500 صفحات پر میں نے 1400 سال کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ مہیا کر دیا۔ کتنی جلدوں میں؟ یہ تقریباً 13 جلدیں بنے، 13 جلدیں، 12,500 صفحہ ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ آپ نے کس ریکارڈ کا جائزہ لیا؟ یہ 1400 سال پر جو ریکارڈ مشتمل تھا نا، 14 مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک ہاں کا مکمل ریکارڈ آپ نے؟ ہاں۔ وہ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے کردار اور رویے کی حرمت کا جو جائزہ لیا ہے وہ قرآن کی روشن آیات سے لیا ہے۔ اچھا، کیونکہ ہمارے وہ قرآن پاک کس طرح سے حضرت ابو طالب کی شخصیت کی شان یا ان کی شان کو بیان کرتا ہے؟ اللہ اکبر، ان کے ساتھ قرآن ایسا ہم آہنگ ہے، جی۔ ادھر ان کے فرتے جذبات کچھ کہتے، تائید میں قرآن آ جایا کرتا تھا۔ اچھا۔ ہاں، سب سے پہلا کائنات میں اگر نبی کے بعد کوئی ترجمان قرآن ہے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، نبوت کا بھی سب سے۔ کوئی اس میں میرے ناظرین کے لیے اگر کوئی مثال کے طور پر بیان کرنا جس وقت کفار مکہ نے کہا کہ ہم ان کی بات کو نہیں مانتے، اچھا، یہ قرآن بنا کر لاتا ہے جناب والا یا کسی سے سیکھ کر لاتا ہے، یہ تو قرآن پاک کی آیت کے اندر ہے۔ ٹھیک۔ تو آپ نے بربلا کہا قد اتاہ الوحی من عند ربہ قد تبین فی آیات یاسین، ظالمو تم کہتے ہو کہ قرآن یہ خود بناتا ہے، یہ میں تکتا ہوں اپنی نور بصیرت سے، جبرائیل آتے ہیں اور وہی القاء کرتے ہیں، اور اگر تم نہیں اس بات کو یقین کرتے تو پھر ایسا کرو قرآن کریم کی جو سورہ یاسین ہے اس کے مضامین کو پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا یہ کلام الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک۔ اور اور فرمایا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں ہی کہا پھر کرتے اسی سے متعلق قرآن کی ایک آیت اتر جاتی ہے، وہی آ جاتی ہے۔ ہاں، اچھا۔ زمانہ رسالت میں بھی یہ بات ہوئی، اور اس سے پہلے بچپن میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہا کرتے تھے انت الرسول رسول اللہ نعلمہ نزل الکتاب ذو العزت القتبی، آپ رسولوں کے تاجدار ہیں اور قرآن جیسی کتاب آپ پر نازل ہوگی۔ ٹھیک۔ یہ چیزیں موجود ہیں اور ان حقیقتوں کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ کچھ عرصہ یہ پس منظر رہیں، جارحیت کی نظر رہیں، مذہبی جارحیت کی نظر رہیں، اور بنی ہاشم کے ساتھ جو قدغن تھی بنو امیہ نہیں کو۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی جارحیت کی نظر رہیں، ہاں، میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ کسی کو کیوں کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے نا حضرت ابو طالب سے، یا ان کے کام کو ہم کیوں نگلیکٹ کریں گے، پس پش ڈالیں گے؟ کیا جان بوجھ کر کوئی کیوں ان کی ذات کو نگلیکٹ کرے گا؟ اس کے سوال کا جواب دیں مجھے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ دراصل جس وقت اہل بیت نبوت یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات، مطلب ہم نبوت سے آغاز کرتے ہیں، جی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی غلط بات کہی تھی؟ لا الہ الا اللہ حق تھا، ٹھیک۔ اس کے مد مقابل مزاحمت کفار میں کیوں آئی؟ وہ خاندانی عصبیت تھی اچھا۔ یا ان کے بدترین رویوں کی صورت تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ رویوں سے مزاحم ہوا ٹھیک۔ کہ بد اخلاقی انسانیت کی تذلیل ہے۔ اچھا، اس میں مختلف مکاتب فکر، مختلف اپروچ ہے ان کی، ہاں، اور آپ کا چونکہ اشارہ بھی اسی طرف ہے تو اسی لیے میں سوال کو ریفریز کر لیتا ہوں کہ مختلف مکاتب فکر مختلف رائے رکھتے ہیں، آپ کے خیال کے اندر جو مختلف رائے جنریٹ ہوئی ہے وہ کہاں سے، کس دور سے جنریٹ ہوئی؟ ہاں، یہ بات بڑی اچھی فرمائی آپ نے۔ ہمارا جو اثاثہ ہے نا تفسیری جی۔ اور احادیث کا، ان میں جو روایتیں در آئی ہیں جعلی روایات، چونکہ وہ ایسی کتابوں کے اندر درج ہیں
جو کتابیں جن کتابوں پر بلینڈلی فیتھ کیا جاتا ہے ٹھیک کہ بخاری شریف ہے جی، مسلم شریف ہے جی، فلاں تفسیر ہے، تو وہ جو شخصی اعتماد تھا نا جی کہ بخاری کی بقیہ روایات بڑی صاف اور شفاف ہیں، ٹھیک تو یہ اندھے اعتماد کی صورت میں یہ مذہب بنے، اور جب اس چیز کو طے کر لیا گیا تو پھر اس پر جڑ گئے لوگ، یہ نہیں کیا کہ روایت بنتی بھی ہے کہ نہیں کہیں بنتی۔ تو ہمیں اعتماد کرنا ہی تھا نا، کسی جگہ پہ تو ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، یا جنہوں نے بھی احادیث کی کتاب جو ہے وہ مسلم شریف ہے یا بخاری ہے یا کوئی بھی ہے، کسی ایک جگہ پہ تو متفق ہونا تھا۔ جی میں عرض کرتا تو ہوں اگر ہم ان کی کسی ایک چیز کے اوپر اتفاق نہیں کریں گے اور باقی چیزوں پہ اتفاق کر لیں گے تو وہ پورا مجموعہ جو ہے وہ کنٹروورشل نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، جس کی حفاظت کی ضمانت موجود ہے اس دنیا کے اندر وہ قرآن ہے، ٹھیک، باقی کسی کتاب کی ضمانت موجود نہیں ہے بالکل ایسے حفاظت ہی، کی، کوئی شک نہیں۔ یہ مسلمہ بات ہے۔ صحیح بخاری سے لے کر نیچے تک یہ اس سے اوپر جتنی بھی کتابیں ہیں، یہ کہیں نہیں کہ اس کی ہر درج شدہ جو حدیث ہے روایت ہے یہ صحیح ہے۔ اچھا، حدیث کی صحت کا معیار جو ہے وہ سند کے اعتبار سے ہے، اتصال سند ہے اور راویوں کا عادل اور ضابط ہونا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جہاں آپ غور کریں گے نا اس ضابطے پر، جن حدیث کی چھان پھٹک اور چھان بین کے لیے جو ضوابط پیش کیے جاتے ہیں، ان ضابطوں پر یہ روایات ایسی جو ہیں وہ نہیں پوری اترتی۔ میں اس وقت بھی کہہ رہا ہوں کہ اہل علم اس وقت کے اس دور کے جو اہل علم معاصر ہیں وہ ان روایتوں کو روایتیں بنا دیں اور مفید یقین بنا دیں، ہم اپنے موقف سے لوٹ آئیں گے۔ نہیں، موقف سے ہٹنے کی بات نہیں ہو رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یا جس طرح سے حضرت ابو طالب آپ کے چچا تھے، ان کے متعلق ایک مختلف مکاتب فکر کی رائے یہ ہے کہ ان کے ایمان کے معاملے کے اوپر توقف کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ان کی اس رائے سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ سورج جب روشنی دیتا ہے تو کوئی شخص کہے گا بداحت عقل کے ساتھ کہ جناب والا توقف کرو جی، سورج کو سورج نہ کہو۔ ٹھیک، ان نفوس قدسیہ کی شخصیت اور حرمت کو پامال کرنے کی جناب باقاعدہ سکیمیں بنائی گئی ہیں۔ اچھا، آپ کی تاریخ میں یہ چیز موجود ہے۔ ٹھیک، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم ان کو ڈی گریڈ کریں گے تو نبوت براہ راست ڈی گریڈ ہو جائے گی، ہاں، سمجھ آ گئی نا۔ میں نے جب جائزہ لیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی بابت جو بات آپ نے فرمائی ہے یہ بڑی عجیب ہے۔ جتنا مضبوط ان کے کفر پر مطالعہ ہے آپ کے ذخیرہ حدیث میں، اتنا حضرت ابو طالب کے بابت مطالعہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اب 1000 سال تک ہماری اہل سنت کے ٹائٹل بھی یہ بات رہی کہ یہ بھی کافر ہیں۔ 1000 سال کے بعد کچھ لوگوں نے اس کی جوڑ توڑ کی، اور اس میں سب سے پہلے حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ ہیں یا دیگر اکابرین ہیں۔ اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کیا ان کے ایمان والا ہونا یا نہ ہونا اس سے کوئی ہمارے ایمان کا کوئی تعلق ہے؟ بالکل تعلق ہے۔ یہ کون کہتا کہ ہمارے ایمان کا تعلق نہیں ہے؟ اچھا، اللہ وہ میرے ناظرین کے لیے بیان کریں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان للہ حرمات ثلاث من حفظہن حفظ اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کی کائنات میں 3 حرمتیں ہیں، ٹھیک، جو ان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی بھی حفاظت کرے گا اور آخرت کی بھی حفاظت کرے گا۔ ومن تجیہن، جو ان کی حفاظت کو چھوڑ دے گا، ضائع کر دے گا، اللہ اس کو ضائع کر دے گا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، اب آگے بڑھتے ہیں، وقت کم ہے۔ ایک لمحہ کے لیے ایک جملہ، ان حرمتوں میں کیا حرمتیں ہیں؟ اسلام، ذات رسول اور حضور کا حرم۔ ٹھیک، جب یہ حرمتیں ہیں خدا کے رسول کے فیصلے کے مطابق، اب اگر کوئی ان حرمتوں کی اہانت کرے اور ان پر کفر کا کیچڑ پھینکے، ان کو کفر کی گالی دے، اس پر خاموش رہنا کیسے کہاں لکھا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اس میں میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، اور موجودہ دور میں جماعت ہاشمیہ کیا کام کر رہی ہے حضرت ابو طالب کی سیرت کے اوپر؟ ہاں، جماعت ہاشمیہ نے جو سٹینڈ لیا ہے، جس وقت جماعت ہاشمیہ کے اراکین اور ذمہ داران کو اندازہ ہوا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام یا حضور کے والدین کریم علیہ السلام کی نفوس قدسیہ جو ہیں ان پر جو حضرت سرائی ہوئی ہے وہ غیر پارلیمانی اور غیر اخلاقی اور غیر علمی ہے۔ ٹھیک، تو جب ان کو اطمینان ہوا تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو جھونک دیا اس عمل میں۔ ٹھیک، وہ ساری کی ساری سرگرمیاں جو ہیں نا وہ مذہبی یا اخلاقی جو کچھ بھی پہلے چلتی تھی ایک طریقت کے حوالے سے، ان کو ایک طرف رکھ کے ترجیحاً ان نفوس قدسیہ کی حرمت کی بحالی کے لیے وہ کردار دے رہی ہے۔ اور دن رات شب روز سید انور شاہ گیلانی تاجدار شیدرہ شریف جو ہے انہوں نے وہ ساری صلاحیت اپنی جو ہے اس طرف لگا دی ہے کہ امت کو بیدار کیا جائے۔ اور میں یہ بات پورے وثوق سے کہتا ہوں، جب تک کہ اسوہ بو طلبی پر امت نہیں چلے گی
کامیابی بھی نہیں ہوگی اور اسلام محفوظ بھی نہیں رہے گا۔ اچھا، آخر کے اندر پیغام کی صورت میں آپ کو میرے ناظرین کے لیے، چونکہ آج ہم نے عرفان حضرت ابو طالب کے اوپر خصوصی طور پر پروگرام کیا ہے، تو ان کی شخصیت سے آپ نے جو کنسیو کیا، جو آپ نے عرفان ابو طالب اور قرآن عظیم جیسی بلند بالا ایک بڑی زبردست زرخیز کتاب بھی لکھی ہے آپ نے 12,000 صفحات کے اوپر جو کہ مشتمل ہے، تو اس میں سے ون لائنر میرے ناظرین کے لیے پیغام کی صورت میں۔ پیغام یہ ہے کہ جن پر اللہ نے اعتماد کیا ہے امت بھی اس پر اعتماد کرے، ٹھیک، اور جن حرمتوں کو خدائے ذوالجلال نے اپنی الوہی عظمت میں بیان فرمایا اس پر یقین کرے۔ بالکل ٹھیک، اور پھر ایسا نہیں کہ ہم جناب والا صرف بحث مباحثے کرتے رہیں، ہم کردار دیں، جس طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دین کی بقا کے لیے کردار دیا ہے، خود بھی کردار قربانی دی، سرمایہ بھی قربان کیا، اولاد بھی قربان کی، اور یہی مقتضائے کلام الہی ہے۔ بالکل ٹھیک، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جس وقت تمہیں آزمایا جائے، تمہیں مال کی قربانی سے، جان کی اور اولاد کی قربانی سے آزمایا جائے تو جو پورا اترتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، آج ہم نے حضرت ابو طالب کی سیرت، ان کی شخصیت، ان کے کردار اور ان کی خدمات کے اوپر روشنی ڈالی، اور آج کے دور کے اندر جو ان کے اوپر تحقیقی کام ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی۔ میں آخر کے اندر مختصراً میں نہ تو عالم دین ہوں اور نہ ہی میرا اس شعبے سے تعلق ہے، لیکن میں مختصراً جتنا جانتا ہوں میں اتنا بیان کروں گا کہ حضرت ابو طالب کی وہ شخصیت تھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لمحے ان کا ساتھ دیا، ان کی مشکلات کے اندر ان کے سامنے مشکلات کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ نے جب تک نبوت کا اعلان کیا، 40 سال کی وہ کہانی، اور پھر 10 سال مزید جو تھے جب آپ نبوت کا اعلان کر چکے تھے، اس وقت تک یہ 50 سال جو ہیں وہ حضرت ابو طالب حیات رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ تو اس سے بڑھ کر ان کا کیا کردار ہوگا؟ ہمیں ان کے ایمان کے اوپر بحث کرنا اور اس بات کے اندر جانا وہ ایمان والے تھے یا نہیں تھے، یا ہمیں توقف کرنا ہے یا نہیں کرنا، ان سب سے بالا تر ہو کر سوچنا ہوگا کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لمحہ بلمحہ ساتھ دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ یہ اندر ایمان کی کیفیت تھی تو دیا نا، اس کے علاوہ آپ کیسے ان کا ساتھ دے سکتے تھے؟ ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔